20 जनवरी 1942 एक सर्द और सुनसान दिन जब बर्लिन की झील वांसी के किनारे एक हवेली में दुनिया के तारीख तरीन बाब का मंसूबा तैयार किया जा रहा था। वहां नाजी जर्मनी के 15 आला ओहदेदार जमा थे और उनकी कयादत रेनबार्ड हाइड्रिच कर रहा था, जो नाजी हुकूमत के सबसे खतरनाक और संगदिल चेहरों में से एक था। वो किसी ज़ियाफत या खुशी के लिए नहीं, बल्कि यूरोप के यहूदियों के खात्मे का हतमी मंसूबा बनाने के लिए वहां मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी मेज पर चंद मामूली डिशेस रखी गईं, लेकिन गुफ्तगू में खुश गप्पियों के पर्दे में एक ऐसा फैसला किया जा रहा था जो तारीख का सबसे खूनी मंसूबा बनने वाला था। उस दिन यहूदी मसले का हतमी हल तय पाया, जिसका मतलब था यूरोप भर से यहूदियों को पकड़ना, कैद करना और इज्तमाई कत्ल कर देना। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, हाइड्रिच जो नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स और दूसरी जंग अजीम शुरू करने जैसे मंसूबों का मेहमान था, वहां इस बात के ऊपर बहस कर रहा था कि 1 करोड़ 10 लाख यहूदियों को कैसे खत्म किया जाए। उस इजलास को वांसी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, जहां नाजी ओहदेदारों ने हॉलोकॉस्ट के अमली पहलुओं पर गुफ्तगू की, लेकिन उस जालिमाना कत्लो गारत के लिए अल्फाज का इंतखाब मक्कारी से किया गया। इज्तमाई कत्ल को आबादी में कमी कहा गया और जबरी जलावतनी को इनखला के तौर पर पेश किया गया। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद दिसंबर 1941 में अमेरिका की जंग में शमूलियत ने नाजी रहनुमाओं को मजबूर कर दिया कि वो अपने नजरिए को मजीद शिद्दत से नाफिज करें। नाजी प्रोपेगेंडे और यहूद दुश्मनी के जेर साया यूरोप में यहूदियों की गिरफ्तारियों और कत्लेआम के मंसूबे पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन वांसी कॉन्फ्रेंस ने उन गैर इंसानी कार्रवाइयों को बाकायदा शक्ल दी और होलोकॉस्ट के रास्ते को मजीद हमवार कर दिया। मौर्रिख नोरबर्ट कैंपे के अल्फाज में, हाइड्रिच हर बुरे काम के पीछे मरकजी किरदार था। यह इजलास जो महज 1.5 घंटे तक जारी रहा, इंसानी तारीख के सबसे सफाक मंसूबे का आगाज साबित हुआ, जिसके नताइज ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 20 जनवरी 1942 की वांसी कॉन्फ्रेंस इंसानी तारीख के सबसे तारीख और भयानक लम्हों में से एक थी, जहां इल्म, तालीम और महारत का सहारा लेकर इंसानियत के खिलाफ खौफनाक जुर्म की बुनियाद रखी गई थी। नाजी जर्मनी के 15 आला तालीम याफ्ता अफराद एक मेज के गिर्द जमा हुए, लेकिन यह इज्तमा किसी इल्मी या समाजी मकसद के लिए नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल कुशी की अमली मंसूबाबंदी थी। रेनहार्ड हाइड्रिच, जिसे बाद में इस होलोकॉस्ट का मैमार कहा गया, उस मीटिंग की क़यादत कर रहा था। उसके साथ शामिल अफराद में ऐसे कातिल थे जो पहले ही लाखों यहूदियों को कत्ल कर चुके थे, जैसे कि डॉक्टर रॉडवल्फ लैंग और डॉक्टर कार्ल शोगनार। उन अफराद का ग्रुप ना सिर्फ नाजी नजरिए पर यकीन रखता था, बल्कि ये सब आला तालीम याफ्ता थे, जिनमें से कई के पास डॉक्टरेट की डिग्रियां थीं। मौर्रिख नोरबर्ट कैंपे के मुताबिक ये कातिलों का पुरजोश और माहिर ग्रुप था, जो अपने मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू था। कॉन्फ्रेंस में शरीक अफराद की फहरिस्त उनकी ताकत और असर रसूख को जाहिर करती थी। गेस्टापो के सरबरा हेनरिक मॉलर, रेख की वजारत इंसाफ के रोलैंड फ्रेसलर और गेस्टापो के ग्रुप 4 के सरबराह एडोल्फ एखमैन जैसे लोग वहां पर मौजूद थे। उन सब ने इत्तफाक किया कि यूरोप में यहूदियों के मसले का हतमी हल इज्तमाई कत्ल और जबरी इनखला की सूरत में होगा, लेकिन उन इकदामात को नर्म अल्फाज में पेश किया गया, जैसे आबादी में कमी और इनखला। इस मंसूबे के मरकजी किरदार हाइड्रिच हेनरिक हेमलर के बाद नाजी हुकूमत का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ उनके खात्मे के अमली इकदामात की मंसूबाबंदी नहीं था, बल्कि हाइड्रिच की ताकत और इख्तियार का मुजाहरा भी था। उसने खुद को इस पूरे मंसूबे का इंचार्ज जाहिर किया और अपनी महारत और जालिमाना फैसलों से यह साबित किया कि वो नाजी हुकूमत के लिए कितना अहम है। दिलचस्प बात यह है कि उस हवेली में चंद यहूदी नौजवानों को जबरी मजदूरी के लिए रखा गया था, जिनकी मौजूदगी ने सालों बाद मुहक्किकीन को कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानने में मदद फराहम की। वो लम्हा ना सिर्फ जुल्म की इंतहा को जाहिर करता है, बल्कि यह भी कि कैसे इंसानियत के इल्म और ताकत को खुद इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वांसी कॉन्फ्रेंस एक ऐसा वाक़या है जो तारीख में इस याद दहानी के तौर पर मौजूद है कि जुल्म और जबर के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि कलम, तालीम और मनसूबाबंदी भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उस दिन के वाक़यात की तफसीलात महफूज रखने में अहम किरदार एडोल्फ एखमैन के नोटिस ने अदा किया,
جو کہ ہائیڈرچ کے یہودی امور کا ماہر تھا۔ اسرائیل میں 1961 میں اپنے مقدمے کے دوران ایخمین نے بتایا کہ ملاقات میں ہر فرد کو بولنے کا موقع دیا گیا اور ماحول نہایت شائستہ تھا، جیسے کسی معمولی اجلاس میں شرکت ہو رہی ہو۔ وہ لمحہ جب سب نے متفق ہو کر یورپ میں یہودی مسئلے کے حتمی حل پر رضامندی ظاہر کی، انسانی تاریخ کا سب سے سنگین فیصلہ ثابت ہوا۔ ہائیڈرچ نے کانفرنس کا آغاز اس اعلان کے ساتھ کیا کہ وہ ہٹلر کے حکم کے تحت اس حتمی حل کا انچارج ہے۔ اس حل کا مطلب یہ تھا کہ 1,10,00,000 یہودیوں کی زندگیوں کا خاتمہ۔ پہلے یہودیوں کو نازی علاقوں سے زبردستی نکالا جا رہا تھا، لیکن اس کانفرنس کے بعد مقصد واضح تھا: مکمل نسل کشی۔ وانسی پروٹوکول میں ہر یورپی ملک میں یہودیوں کی تعداد کا ریکارڈ شامل تھا، حتیٰ کہ وہ ممالک بھی جن پر نازیوں کا کنٹرول نہیں تھا، جیسے انگلینڈ اور سوویت یونین۔ ہائیڈرچ نے منصوبہ پیش کیا کہ 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو یہودی بستیوں میں بھیجا جائے گا اور صحت مند افراد کو سخت مشقت کے کیمپس میں رکھا جائے گا تاکہ وہ وہاں قدرتی موت کا شکار ہو سکیں۔ جو بچ جائیں گے وہ بھی حتمی حل کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ کانفرنس میں یہ بھی زیر بحث آیا کہ مخلوط النسل لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایرک نیومن، جو جنگی ساز و سامان کی وزارت سے تعلق رکھتا تھا، اس نے فیکٹریز میں کام کرنے والے یہودیوں کی ملک بدری کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ جب تک مشرقی یورپ سے غلام مزدور مہیا نہ ہوں، ان یہودیوں کو معاف رکھا جائے گا۔ ایڈولف ایخمین کی 1961 کی گواہی میں ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے جو وانسی کانفرنس کے پس منظر کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب آفیشیل میٹنگ ختم ہوئی تو مزید کونیاک منگوائی گئی اور پروٹوکول کی رسمی زبان کے برخلاف شرکاء نے کھل کے بات چیت کا آغاز کیا۔ ایخمین کے بقول اس غیر رسمی ماحول میں کھل کے قتل و غارت کی باتیں ہوئیں۔ ایخمین نے کہا کہ چونکہ وہ پروٹوکول لکھنے کی تیاری میں مصروف تھا، اس لیے سب کچھ براہ راست نہ سن سکا، لیکن بعد میں تمام تفصیلات اس تک پہنچیں اور اس وقت کانفرنس میں موجود ہر شخص بڑے پیمانے پہ یہودیوں کے خاتمے کے اختیارات ملنے پہ مطمئن نظر آتا تھا۔ اپنی گواہی کے دوران ایخمین نے اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میں کانفرنس میں سب سے کم رینک کا آفیسر تھا اور وہاں موجود لوگ تھرڈ ریک کے پاپ جیسے تھے۔ جب وہ سب اس فیصلے سے مطمئن تھے تو میں یہ کیوں سوچتا کہ یہودیوں کو مارنا صحیح تھا یا غلط؟ یہ الفاظ نازیوں کے اندرونی نظام کی اس انتھی وفاداری اور خوف کو ظاہر کرتے ہیں جو ہولوکاسٹ جیسے خوفناک سانحے کا سبب بنی۔ وانسی کانفرنس کے صرف ایک ہفتے بعد ہائیڈرچ نے یہودیوں کی ملک بدری کے پہلے احکامات جاری کیے، جو ایک خوفناک مہم کا آغاز تھا۔ اگرچہ ہائیڈرچ چند ماہ بعد چیکوسلواکیہ میں زخمی ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے بنائے گئے منصوبے جاری رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نازی جرمنی نے پورے یورپ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے حراستی کیمپ بنائے گئے، مختلف جگہ پہ ملک بدر کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ ایک حراستی کیمپ کی متاثرہ لڑکی جو تھی، اس کی پھر کہانی منظر عام پہ آئی۔ وہ کہتی ہے کہ اوشٹرٹس برکیناؤ کا حراستی کیمپ خاص طور پہ جنوری کے مہینے میں ایک ایسی جگہ کے طور پر سامنے آتا ہے جہاں تاریخ کے سب سے خوفناک ظلم کی نشانیاں ہر طرف بکھری نظر آتی ہیں۔ اس کیمپ کے اندوہناک ماضی کو محسوس کرنا ان لوگوں کے لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے جن کے خاندان اس ظلم و بربریت کا شکار ہوئے۔ وہ کہتی ہے میری والدہ کو اس مقام کا دورہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے میں کئی دہائیاں لگیں، کیونکہ ان کے جو والد تھے میار نیوویک، وہ وہیں پہ قتل کیے گئے تھے۔ اوشٹرٹس میں 11 لاکھ افراد مارے گئے، جن میں تقریباً 10 لاکھ یہودی تھے۔ اس کے مطابق میرے نانا بھی ان افراد میں شامل تھے۔ جب انہیں قتل کیا گیا تو میری والدہ اتنی چھوٹی تھیں کہ انہیں اپنے والد کی کوئی یاد باقی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہمیشہ ہمارے خاندان کی تاریخ کا ایک تاریک باب رہی ہے۔ اوشٹرٹس کے قیدیوں کو آزاد کرائے جانے کے 75 سال بعد ہم نے وہاں اس قتل عام کی 50ویں برسی کی تقریب کے دوران دورہ کیا۔ وہ کہتی ہے وہاں پہنچ کر بدنام زمانہ مرکزی ٹاور کے نیچے سے گزرنا اور اس مقام پر موجود ریل کی پٹری کو دیکھنا ایک دل دہلا دینے والا تجربہ تھا، اور یہ وہی راستہ تھا جہاں جانوروں کی بوگیوں کو انسانوں سے بھر کے لایا جاتا تھا۔ دائیں طرف قیدیوں کو رکھنے کے لیے بنائے گئے لکڑی کے جھونپڑے تھے، جن میں سے کچھ اب بھی کھڑے ہیں، جبکہ کئی کی باقیات صرف اینٹوں کے ڈھانچوں کی صورت میں باقی ہیں۔ اس کے مطابق یہ جان کر دل دہل جاتا ہے کہ اس کیمپ کو آزاد کرائے جانے سے چند ہفتے پہلے نازیوں نے اپنے جرائم کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے گیس چیمبرز اور مردہ جلانے والی جگہوں کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا اور لاکھوں لوگوں کو زندگیاں ختم کرنے والے اس قتل عام کے زیادہ تر ریکارڈ کو بھی ضائع کر دیا۔ وہ کہتی ہے میرے نانا میار نیوویک نیدرلینڈ سے مقبوضہ جنوبی پولینڈ میں قائم اس کیمپ پہنچنے والے ابتدائی لوگوں میں شامل تھے۔ جولائی 1942 میں 38 سالہ میار کو جرمنی کے قریب اپنے گھر سے ویسٹر باک کے مرکزی ڈچ کیمپ لے جایا گیا۔ 5 دن بعد
اس کو 2000 دیگر یہودیوں کے ساتھ جانوروں کی بوگیوں میں بھر کر آمس فورٹ کے ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا گیا اور وہیں سے انہیں اوشوٹس بھیجا گیا۔ اس وقت ریلوے لائن برکناؤ کے اندر تک نہیں جاتی تھی، اس لیے قیدیوں کو باقی راستہ پیدل طے کرنا پڑا ہوگا۔ جولائی 17 کو جب وہ اوشٹس پہنچے، فوراً ہی ڈچ یہودیوں کو زاگلون بھی گیس سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ کہتی ہے یہ حقیقت کہ میرے نانا ان اولین متاثرین میں شامل تھے میرے خاندان کے لیے ایک ایسی یادگار دکھ ہے جو کبھی دھندلا نہیں سکتی۔ ان کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں جاننے کو ہماری کوشش نے ہمیں اس ظلم کے وسیع تر پہلو کو سمجھنے میں مدد دی، لیکن ساتھ ہی یہ دکھ بھی دیا کہ انسانی تاریخ کیسے اتنی تاریخ ہو سکتی ہے۔ ہولوکاسٹ کے ان اندوہناک دنوں کی کہانیوں میں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ ان کی جسمانی قابلیت بہانے یا محض قسمت پہ منحصر تھا۔ میارنویگ ان چند افراد میں شامل تھے جو کچھ دن مزید زندہ رہنے میں کامیاب ہوا۔ ڈچ ریڈ کراس کے ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ اس کے بازو کے اوپر نمبر تھا 4,07,483، جو اس کی شناخت اور غلامی کی علامت بنا۔ نازی فارم پہ اس نے خود کو زرعی مزدور ظاہر کیا جو ایک جھوٹ تھا، لیکن شاید وہی جھوٹ اس کی زندگی میں 1 ماہ اور 1 دن کا اضافہ کر گیا۔ وہ ایک مویشیوں کے تاجر خاندان سے تعلق رکھنے والے انشورنس ایجنٹ تھا اور اس غیر متعلقہ پیشے کو چھپانے کی وجہ سے وہ زندہ رہا، حالانکہ یہ زندہ رہنا محض ایک اذیت ناک انتظار تھا۔ بلاک 12 کی یادیں اور ماضی کی جھلکیاں ریڈ کراس کے مطابق میارنویگ نے برکناؤ کے مردوں کے کیمپ میں اپنے آخری دن بلاک 12 میں گزارے اور وہیں کی مختصر معلومات اس کے خاندان والے کو ملیں اور اسی کے سہارے وہ اس مقام تک پہنچے جہاں اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ وہیں پر شمشان گھاٹ کے قریب اس نے مٹی پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ شمولیت کی جو وہاں آنے والے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس کی نواسی کہتی ہے ہم نے ایلی ویزل کو سنا جو اس کیمپ سے بچ نکلنے والے مصنف ہیں جن کی والدہ اور بہن وہیں پہ ماری گئی تھی۔ اس نے کہا یہ سچ ہے کہ تمام متاثرین یہودی نہیں تھے، لیکن تمام یہودی متاثرین تھے۔ یہ جملہ ہر اس دل کی گہرائیوں کو چھوا جس نے اس کیمپ کے کھڈرات میں اپنے پیاروں کو کھویا۔ اسی موقع پہ غم کی شدت میں یہودی دعا قدیش پڑی گئی اور اس کے نانا کے لیے یہ پہلی بار تھا کہ اس کی ہلاکت کے مقام پہ اس کے لیے دعا پڑی گئی ہو۔ ہولوکاسٹ کے کچھ تلخ حقائق جو ہیں وہ نیدرلینڈ کے یہودیوں میں سے 1,40,000 میں سے 1,02,000 کو مار دیا گیا تھا۔ 17 جولائی 1942 کو 2,000 ڈچ یہودی اوشٹس میں لائے گئے، جن میں سے 449 کو فارن گیس چیمبر میں قتل کیا گیا۔ بقیہ افراد کو مختلف کیمپس میں غلامی کے لیے بھیجا گیا جن کے بازوؤں کے اوپر نمبر داغے گئے۔ اس سفر کے دوران وہ نواسی کہتی ہے ہم نے ایک ڈچ شخص میکس سے بات کی، اس کے والد بھی اسی ٹرین میں اوشٹس پہنچے تھے جس میں میرے نانا تھے، اور میکس کے والد کو یہاں پر پہنچنے کے 6 دن بعد مار دیا گیا تھا۔ بلاک 12 کے بارے میں جو معلومات حاصل کی اس میں دیگر بچ جانے والوں سے باتیں کیں اور ان میں ایک شخص بھی شامل تھا جو نازی ڈاکٹر جوزف مینگل کے جڑواں بچوں پر کیے گئے ظالمانہ تجربات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن وقت نے اس کی یادداشتوں کو دھندلا دیا ہے اور بلاک کے نمبر یا ترتیب کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں کر سکا۔ اسی کا شاخسانہ آج کوئی اور اپنا رہا ہے۔ شاید اسی متاثرین کی بقیہ اولادیں دنیا کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہی۔ کیا جو اپنوں پہ بیتا وہ دوسروں پہ بتا کے اس کا صحیح جواب دے پائیں گے؟ نہیں، اس کی پکڑ مزید سخت ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔